यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल हल्क़ि कुल्लिहिम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत अल बकरा की आयत मुबारका 123 का तर्जुमा और तफसीर को मुलाहिज़ा करने जा रहे हैं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तज़किया, तहारत, तक़वा का नूर अता फ़रमाए और हम ज़िंदगी खशियतुल्लाह और हदूदुल्लाह में गुजारने वाले बन जाएं। तो ये नीयत लेकर आप बैठें ताकि अल्लाह ताला हमें हमारी नीयत का अजर अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस्लाह फ़रमाए। तो आयत मुबारका को आप मुलाहिज़ा कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून, जिसका तर्जुमा इस तरह है, और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए और ना उससे बदला कबूल किया जाए और ना उसको किसी की सिफारिश कुछ फ़ायदा दे और ना लोगों को मदद मिल सकेगी। ये आयत मुबारका का बामुहावरा तर्जुमा था। अब आप इस आयत मुबारका में मेरे साथ मिलकर तफक्कर करें, तदब्बर करें, तफक्को करें, इस आयत मुबारका को समझें ताकि फिर हमें इससे तज़किया, तहारत, नूर और फिर तक़वा हासिल हो। तो ये इस तरह दर्जा बदर्जा आयत मुबारका का मुशाहिदा और मुतालिया करने से हासिल होता है। आपने नोट की ये बात, ऐसा नहीं होता कि आपने बस पढ़ के ख़त्म कर दिया और आपको सब कुछ मिल गया। खाली पढ़ने से आपको वक्ती तौर पर सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन जो उस आयत मुबारका का मकसद था कि हमने इससे तक़वा हासिल करना है, नूर हासिल करना है, तज़किया हासिल करना है, वो सिर्फ पढ़ने से हासिल नहीं होता। उसके लिए फिर वही आपको एक रहबर चाहिए, एक उस्ताद चाहिए जो आपको आयत मुबारका में तफक्कर करवाए, तदब्बर बताए, तफक्को आयत मुबारका को समझाए और फिर आपको उस आयत मुबारका में जो अल्लाह ताला ने आपके लिए नसीहत रखी है, हिदायत रखी है, हिकमत रखी है, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हकीकत, अपनी मार्फत और अपनी कुर्बत के जो नुकात रखे हैं, वो आपको एक राहबर ही दे सकता है। तो इसलिए एक राहबर का होना बहुत ज़रूरी है कि देखें, कुरान पाक के शुरू में ही अल्लाह ताला फरमा रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि रास्ता ढूंढो सिरातल मुस्तकीम का, और ये वो लोग हैं जो अनअमता अलैहिम वाले हैं। तो पता चला कि जब तक हमें अनअमता अलैहिम नहीं मिलेंगे तब तक हमें कुरान से तज़किया, तहारत और तक़वा और नसीहत और अल्लाह की इताअत, हिदायत और हिकमत और कुर्बत हासिल हो नहीं सकती। तो आयत मुबारका में देखिए, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कौन कौन से नुकात रखे हैं। अब हर एक के लिए मैं आपको बताऊं, हर एक के लिए
اس آیت مبارکہ میں بلکہ ہر آیت مبارکہ میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور ہوتا ہے. اب یہ دینے والے پر ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہر کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہر کوئی لے سکتا ہے. دینے کے لیے بھی ایک کہتے ہیں نا استاد کے مجاہدے اور استاد کا اپنا اس مرتبے اور اس مقام پر ہونا ضروری ہے کہ جو یہ نکات قرآن سے دیکھ سکے، حاصل کر پائے. اور پھر آگے طالب کا بھی ویسا ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاک کر کے، قلب کو صاف کر کے آئے، ایک طالب بن کر آئے، حق کا طالب، ایک نور کا طالب بن کر آئے. تو پھر اسے کچھ نہ کچھ خیرات قرآن سے ضرور ملتی ہے. یہ بات بھی نوٹ کریں، جو لوگ دیکھیں پہلے سے دل کے اندر نفس کی گندگی یا نفسانی بیماریاں لے کر آتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھو ایک بیمار بندے کے آگے اچھے اچھے کھانے رکھ دو تو اس کا کھانے کو بالکل دل نہیں کرے گا، کیونکہ جو بدنی بیمار ہوتا ہے نا اس کا دنیا کے کھانے کھانے کو دل نہیں کرتا. اسی طرح جو قلبی بیمار ہوتے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو نفسی بیمار ہوتے ہیں انہیں قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نہ نور، نہ تزکیہ، نہ طہارت، نہ تقوی، نہ نصیحت، نہ اللہ کی رسول کی اطاعت، نہ قربت، کچھ بھی انہیں حاصل نہیں ہوتا. تو اس سے آپ اندازہ کریں یہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم من پاک، نیت صاف، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ خالص للہ، اللہ کے لیے آئیں اور تزکیہ لینے کی نیت سے بیٹھیں اور طہارت اور نصیحت لے کر جائیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح جب ہم چلیں گے نا تو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہم پھر اللہ کی طرف منزلیں، مرتبے اور مجاہدے طے کریں گے. تو مقصد میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم صرف پڑھیں نا، ہم تقوی، نصیحت اور قرآن سے اپنی تربیت حاصل کریں. ہم نے اپنی اخلاقی، ایمانی، روحانی، ذہنی، قلبی ہر طرح کی تربیت ہم نے قرآن سے کرنی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ قرآن میں شفا بھی ہے، نور بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، حکمت بھی ہے. ہر طرح کی دولت، ہر طرح کا خزانہ، ہر طرح کا نور قرآن میں ہے. تو آپ اس دعا کے ساتھ بیٹھیں، یا اللہ ہمیں بھی اس آیت سے کوئی نہ کوئی خیرات دے دے مولا، تاکہ ہمارے دل پر بھی جو نفس اور شیطان نے سیاہ دھبے لگائے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کو سیاہ کیا ہوا ہے، یا اللہ وہ اندھیرے چھٹ جائیں، ہمیں اپنا آپ نظر آنے لگے. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی کیفیت ہوتی ہے جب نفس اور شیطان دل کو سیاہ کر دیتے ہیں نا، تو اس انسان کو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں میں ظالم ہوں، میں جاہل ہوں، میں غافل ہوں، میں فاسق ہوں، میں فاجر ہوں، میں منافق ہوں، میں کیا ہوں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ اور وہ ساری زندگی یہی خیال اور گمان لے کے بیٹھا رہتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، پیدائشی مسلمان ہوں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ خوش فہمی اور خوش گمانی کسی کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، پھر آپ کو ایک استاد چاہیے جو آپ کے اندر، من کے اندر نور اتارے گا. اس نور میں پھر آپ کو اپنا آپ نظر آنا شروع ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے ہمارا جو قلب تھا وہ اندھا قلب تھا، مریض تھا، نہ قرآن سے کچھ مل رہا تھا نہ کچھ نظر آ رہا تھا. لیکن جب ہمیں ایک راہبر مل جاتا ہے
پھر وہ ہمارے قلب کے اوپر جو سیاہی ہے اس کو دھوتا ہے، پھر ہمارے جب اندھیرے دور ہوتے ہیں پھر ہمیں اپنا آپ نظر آنے لگ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، پھر وہاں سے ہماری تزکیہ، طہارت، تقوی اور نور کا جو سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن تو اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم قرآن سے یہ خیرات لے کر، یہ انوار لے کر، اپنی اصلاح کرتے ہوئے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنے نفس کو قد افلح من تزکا تک لے کے جائیں، من کو پاک کریں، تاکہ ہم نفس مطمئنہ جب اللہ سے ملیں تو ہمارا نفس سے مطمئنہ ہو۔ لیکن ہمیں تو یہ باتیں سکھائی نہیں گئیں، ہمیں صرف یہی کہتے ہیں نا وہ رٹایا گیا کہ ثواب ہی حاصل کرنا ہے، ہمیں اصل مقصد اور حقیقت سے ہم بالکل بے خبر لوگ۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ حقیقت کو پا لیں اور قرآن کو سمجھیں، تو اس موقع کو، اس نعمت کو، اس دولت کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھیں کہ یہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا اور ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، جو اللہ نے آپ کو قرآن کی طرف بلایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک اتنی بڑی یہ دولت ہے کہ ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف ہوں اور ایک طرف قرآن ہو تو قرآن سے بڑھ کے کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جتنا بڑا یہ اعزاز ہے نا، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ آپ کو لوح محفوظ کے دیدار کے لیے، اس کے مطالعہ کے لیے، لوح محفوظ سے اپنا تزکیہ لینے کے لیے، لوح محفوظ سے آپ کو تقویٰ دینے کے لیے اللہ نے بلایا ہے۔ تو جتنا بڑا یہ عہدہ ہے، اعزاز ہے، اتنے ہی بڑے بڑے شیاطین بھی آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ شیاطین کو پتہ ہے اصل دولت قرآن ہے۔ اور پھر جو قرآن سے نور لینے لگ جائے، تزکیہ لینے لگ جائے، تقویٰ لینے لگ جائے، قرآن وہاں سے پھر شیطان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ بندہ میری رینج سے نکل جائے گا، اب اس کا من روشن ہو جائے گا اور یہ میرے حملے اور میرے حربوں اور میرے جالوں میں نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اس کو نور مل رہا ہے اور یہ میری کہتے ہیں نا پہنچ سے اور میرے پنجے سے نکل جائے گی۔ تو یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پھر دو جگہ لڑنا ہے ہر وقت، ایک نفس سے، اپنے نفس سے۔ نفس کہتا ہے جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر، اچھے اچھے کپڑے پہن، مہنگے مہنگے کپڑے پہن، اعلیٰ اعلیٰ تیری رہائش ہو، اور تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے اچھے اچھے کھانے کھا۔ نفس ہمیں لذتوں کی طرف، خواہشوں کی طرف، راحتوں کی طرف، نعمتوں کی طرف، رونقوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہم نے نفس کی بھی نفی کرنی ہے، یہ بھی بات نوٹ کریں۔ کیوں نفی کرنی ہے؟ اب کچھ لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ پاتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اگر نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں پیئیں اور عیش و عشرت میں اپنا وقت گزاریں، اعلیٰ سے اعلیٰ، مہنگے سے مہنگے ہمارے رہائش و کپڑے ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اپنے سامنے ہمیشہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کو رکھنا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں، حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کی دولت اور خزانے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ مکے کی جو پہاڑ ہیں ان کو سونے میں بدل دوں گا آپ کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مولا، مجھے ہر دم
شکر چاہیے اور صبر چاہیے، کیونکہ اصل دولت شکر اور صبر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مسکینی کو پسند فرمایا، فقیری کو پسند فرمایا، عاجزی کو پسند فرمایا، سادگی کو پسند فرمایا، زاری کو پسند فرمایا، بندگی کو پسند فرمایا، حضوری کو پسند فرمایا۔ اس لیے ہمیں بھی اسوہ حسنہ مصطفیٰ، جس کی اللہ بار بار ترغیب قرآن پاک میں دیتا ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا رسول۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زندگی جس طرح کی رسم ہوگی، جس طرح کے رواج ہوں گے، جس طرح تیرا خاندان کہے گا، جس طرح تجھے سب لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں، جو ہم آج کل کہتے ہیں جو سب کر رہے ہیں ہم وہی کریں۔ یہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے جو سب کریں وہ کرو۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے جو رب کہتا ہے وہ کرو، اور جو رسول نے تمہیں کر کے دکھایا ہے نا، جس طرح کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، مجاہدوں میں، جنگوں میں، اللہ کی قربتوں محبتوں میں، اس طرح کی زندگی گزارو، کیونکہ یہ بندگی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے اتقو، یعنی بچ بچا کے زندگی گزارنا۔ بچنا کس سے ہے؟ نفس سے بھی، اپنے نفس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ نفس اندر سے ہر وقت کہتا ہے کہ جو مجھے پسند ہے وہ کر۔ نفس یہ کہتا ہے جو تیرا دل کرتا ہے وہ کر، لیکن ہم نے نفس کو شریعت کی حدود میں قید رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم نے نفس کو کھلا چھوڑ دیا نا، آزاد چھوڑ دیا، جس طرح یہ فتنہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈو what you like to do, do what you want to do، جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، یہ تمہاری لائف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، نفس کی پیروی کرنا، نفس کو کھلا چھوڑ دینا، یہ بے راہ روی ہے۔ یہیں سے تو شروع ہوتی ہے ساری بے راہ روی سے، پھر بے حیائی، اور پھر آگے بے لگامی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے پہلے ہی قدم پر اپنے نفس کو شریعت کی حدود میں قید رکھنا ہے، اور ہم نے اپنے بدن کو سنت کے تابع رکھنا ہے۔ یہ تقوی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ واتقوا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حدود اللہ میں رہنا اور دل کو خشیت اللہ، اللہ کی خشیت میں رکھنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس تقوی نہیں ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں جو باقی کی ہم کام کرتے ہیں دوڑ دوڑ کے، نمازیں پڑھیں اور قرآن پڑھے اور حج عمرے کیے، یہ ساری دوڑیں جو ہیں نا یہ بیکار ہیں۔ اگر پہلے قدم کی چیز جو اللہ نے پہلے تجویز فرمائی ہے، اگر ہمارے پاس وہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، تقوی جو ہے وہ ہر عمل کی بنیاد ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ اور اگر تقوی نہیں ہے تو جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ کھوکھلے ہیں، بے بنیاد ہیں، بے وزن ہوں گے اور بے اجر ہوں گے۔ یہ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن کی پیروی نہیں کرتے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جو کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، تو پھر ہم کیا ہیں؟ جو لوگ قرآن کی پیروی نہیں کرتے اور جو رسول کی پیروی نہیں کرتے، یہ دو پیمانے اللہ نے دیے ہیں، ایسے لوگ من کے ظالم ہیں اور عمل کے فاسق ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حباء منثورا، ان کے اعمال میں خاک بنا کے اڑا دوں گا۔ خاک بنا کے، سوچیں آپ، نو ویلیو، نو ویٹ، نو ریوارڈ۔ اور ہماری دوڑ ساری کیا ہوتی ہے؟ دوڑ کے میں تو نماز پڑھ لوں، میں دوڑ کے میں قرآن ختم کر لوں فٹافٹ، میں کہتے ہیں نا فرائض پورے کر دوں، بس یہ فرائض ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ فرائض ہیں، نماز پڑھ لینا، قرآن ختم کر لینا، روزے رکھ لینا، حج عمرے کے لیے چلے جانا، ہم سمجھتے ہیں بس یہ فرض ہے۔ جو فرض کی بنیاد ہے تقوی،
اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو اصل ہے تقویٰ کی، اصل ہے پیروی مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ. اگر یہ نہیں ہے نا تو ہمارے پاس تقویٰ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، آج ہمیں خبر ہے کہ ہم نے قرآن کی پیروی کرنی ہے اور رسول کی پیروی کرنی ہے اور تقویٰ حاصل کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. اسی لیے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو دور ہے نا، حدیث پاک کے مطابق جس دور میں ہم ہیں یہ فتنوں والا دور ہے. یہاں لوگوں نے، اس دور میں لوگوں نے جہالت کو اپنا لیا ہوا ہے. غفلت کی چادر اوڑھ کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ظلمت میں زندگی گزار رہے ہیں اور منافقت کے حال میں جی رہے ہیں. اور اس کو لوگ کہتے ہیں بہت اچھا، میں بڑا سمجھدار، میں بڑا عقل مند. اس کو لوگوں نے اپنی معیار بنائے ہوئے ہیں. غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت جو ہے آج کے دور میں، اس فتنوں برے دور میں، یہ آج کے دور میں قابلیت کے معیار ہیں. آپ سوچیں ذرا، یعنی وہ جو اللہ نے معیار ہمیں دیے تھے کہ تم کلمے کا وعدہ نبھانا، صراط المستقیم پہ چلنا، تقویٰ حاصل کرنا، قرآن کی پیروی کرنا، رسول کی پیروی کرنا، نفس مطمئنہ حاصل کرنا، یہ جو معیار اللہ نے دیے تھے نا، یہ اب نہیں، یہ اب ہے ہی نہیں، یہ اب کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. کیونکہ غفلت اور جہالت جو ہے وہ بہت عام ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ بیماری نہیں رہی، میں آپ کو بتاؤں، اب یہ مسئلہ نہیں رہی. غفلت کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ جو غفلت سے نکلتا ہے نا اس سے پریشانی ہونے لگ جاتی ہے. اب جہالت کوئی مسئلہ نہیں رہی. اب جو جہالت کو چھوڑنا چاہتا ہے نا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ بن رہی ہے، یہ پریشان فتنہ پیدا کر رہی ہے. کیونکہ سارا سسٹم ہی جہالت کا ہے، سارا سسٹم ہی غفلت کا ہے. تو اس میں جو صراط المستقیم کی بات کرے گا، جو کلمے کا وعدہ نبھانے کی بات کرے گا، جو نبی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی بات کرے گا، جو قرآن کے اتباع کی بات کرے گا، وہ عجیب نظر آئے گا. تو یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں جو بندہ ایمان والا ہوگا، یہ چیزیں ایمان دیتی ہیں نا، کلمے کا وعدہ، صراط المستقیم کا راستہ، قرآن سے تزکیہ، نبی کا اسوہ حسنہ، نفس مطمئنہ کے لیے مجاہدہ، یہ ساری چیزیں ہمیں ایمان دیتی ہیں. ایمان بیٹھے بٹھائے نہیں ملتا، ایمان ان کاموں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے. آج کے دور میں جو ایمان والا بننا چاہے گا، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کے لیے اتنا دشوار ہو جائے گا، اس کی حالت ایسے ہوگی کہ جیسے اس نے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑا ہوا ہے. لوگ اس کا جینا دوبر کر دیں گے. اس کے لیے اتنا دشوار، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ دین پر چلے. وہ جلے گا دن رات، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے ہر طرح اس کے اوپر حملے ہوں گے. اسے اتنی تکلیف ہوگی اس بندے کو کہ جیسے اس نے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ، کوئلہ پکڑا ہوا. اتنی اس کو تکلیف ہوگی، ذہنی، قلبی، جسمانی. آپ مجھے بتائیں یہ دور ہے کہ نہیں ایسا؟ ایسا ہی ہے نا. جو غافلوں کے ساتھ غافل نہیں ہوتا، جو جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں ہوتا، جو ظلمت کے سیلاب میں نہیں بہتا، جو حق پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، استقامت والا بننا چاہتا ہے، اسی پر لوگ حملے کرتے ہیں، اسی کو لوگ برا کہتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، آج کے دور میں کوئی ایمان والا ملتا ہی نہیں. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب آخری دور ہوگا فتنوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایمان والا ہوگا ہی نہیں،
کوئی ہوگا چھپا ہوا کہیں، کہتے ہیں نا نامعلوم گمنام، اور وہ چھپتا پھرے گا اپنا ایمان بچانے کے لیے فتنوں سے، وباؤں سے اور لوگوں کے حملوں سے، باتوں سے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ اس وقت تم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم یہ دور دیکھیں تو کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم گوشہ نشین ہو جانا، کیونکہ جب فتنے عام ہو جائیں گے، جب غفلت، جہالت، ظلمت پھیل جائے گی تو تم کیا کرنا؟ اپنا آپ بچانا، اپنا آپ بچا لینا، اپنا ایمان بچا لینا، یہی بڑی بات ہوگی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ جب آوے کا آوا ہی بگڑ جائے تو ایک تنہا شخص کیا کرے گا؟ وہ صرف یہی کرے گا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ گوشہ نشین ہو جائے۔ آپ نے فرمایا پھر تم پبلک لائف چھوڑ دینا، لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دینا۔ ایمان بچانے کا صرف یہی ایک راستہ رہ جائے گا۔ تو یہی تو آپ کو میں بتا رہی ہوں، آج کے دور میں مجھے بتائیں ایمان کہاں ہے؟ تقویٰ نہیں ملتا۔ ایمان تو اس سے بھی اونچی بات ہے، تقویٰ نہیں کسی کو پتا کہ تقویٰ کیا ہے۔ تقویٰ تو بہت اونچی بات ہے۔ مسلمان نہیں ملتا اس دور میں، مسلمان نہیں ملتا۔ بلا من اسلم، کون ہے مسلمان جو اللہ کو کہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیرے حکم پر حاضر ہوں، میں تیرا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ کوئی قرآنی حقیقی نورانی مسلمان نہیں ملتا۔ تقویٰ اور ایمان تو بہت اونچی باتیں ہیں جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خیالی اور گمانی تصورات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو سودے لیے ہوئے ہیں نا وہ سارے شیطانی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حقیقی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حقیقی ہوتے نا تو پھر ہمیں قرآن سے اس کی تصدیق ملتی، قرآن سے ہمیں گواہی، شہادت ملتی، رسول اللہ ہمارے حال کے شاہد ہوتے، یعنی ہم سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت اور اتباع رسول والے ہوتے، ہماری زندگی صراط المستقیم والی ہوتی، اور ہم کلمے کا وعدہ، کلمے کا منشور اور قرآن کے دستور کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے، اور ہم تجاہدوا فی سبیل اللہ، نفس کشی، نفس مطمئنہ کے لیے کر رہے ہوتے اگر ہم مومن ہوتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت ہمیں یہی تو بتا رہا ہے، واتقوا، تقوی والے بنو، تقوی والے پہلے اللہ سے بنو، پھر گناہوں سے بچو۔ جو تقوی والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی اور خوشی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہم تو کرتے ہی سب کچھ اپنی مرضی اور خوشی کے لیے، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کام ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے یا ہماری خواہش کے مطابق نہ ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی میری تو سنی نہیں گئی، میری تو عزت نہیں ہوئی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جنہیں تقوی والا بننا ہوتا ہے نا وہ نفس کشی کے لیے، نفس کشی، اپنے نفس کی نفی کے لیے آتے ہیں۔ جو بندہ یہ سوچ لے کے آتا ہے نا کہ میری عزت ہو، میری واہ واہ ہو، میرا نام ہو، تو وہ پھر تقوی والا نہیں ہے، وہ پھر ظالم ہے، من کا منافق ہے۔ تو تقوی کی پہلی نشانی کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی نفی کریں اور اپنی نفس کشی کریں، اور ہم جو بھی کام کریں للہ، اللہ کے لیے کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واتقوا یوما لا تجزی، ڈرو اس دن سے، پہلے اللہ سے ڈرو
اور اللہ سے ڈرنا زبانی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں, جس طرح ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں, میرے دل میں اللہ کا بہت ڈر ہے, یہ زبانی کلامی میں آپ کو بتاؤں, یہ دعوے کسی کام نہیں آنے. جسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا, وہ نفس کی نفی کرتا ہے اور نفس کشی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ عاجزی اور مسکینی اور زاری میں ہوتا ہے. جو تقوی والا ہوتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, وہ قلب حی والا ہوتا ہے. وہ قلب میت نہیں ہوتا. نہ اس کا دل اندھا ہوتا ہے, نہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے, نہ اس کے دل پہ زینتوں کے حجاب ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہیں. ہم تو جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے زوج کے لیے, بیٹوں کے لیے, اپنے مال و متاع کے لیے, اپنے مکان اور پراپرٹی کے لیے, زیورات کے لیے کرتے ہیں نا. ہم تو حجابوں میں ہیں, ہمارے تو حجاب ہی نہیں اٹھ رہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے حجابوں میں دل لگایا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی مجھے نعمت ملی ہوئی ہے, جو مجھے گھر بار, آل اولاد, مال متاع ملا ہوا ہے نا. ہم سمجھتے ہیں یہ میرے اوپر اللہ کا بہت کرم ہے. اتنے ہم بے خبر لوگ ہیں, پتہ ہی نہیں کہ یہ حجاب ہیں, پتہ ہی نہیں کہ یہ نفس اور شیطان کے سارے میرے اوپر جال ہے کہ تو انہی سے دل لگا کے بیٹھی رہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو اسی وجہ سے جب ہم نے حجابوں میں ہم پھنس کے رہ گئے ہیں نا, زینتوں کے ہو کے رہ گئے ہیں نا, تو پھر ایسا جو انسان ہوتا ہے نا, اس کا دل پھر قلب مریض ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے, اسے حق نظر ہی نہیں آتا, نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا. جتنا مرضی اس کو حق دکھاؤ, اس کا دل اندھا ہی رہتا ہے, مریض ہی رہتا ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, جیسے جسمانی مریض کا کھانے کو دل نہیں کرتا نا, ایسے ہی جو روحانی مریض ہوتا ہے نا, اس کا قرآن سے کچھ لینے کو دل نہیں کرتا. نہ تزکیہ, نہ طہارت, نہ تقویٰ, نہ نور, وہ کچھ نہیں لیتا, سارا ہی لیتا ہے. الٹا کوئی نہ کوئی غلط بات, کوئی نہ کوئی غلط فہمی, کوئی نہ کوئی الزام, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ بہتان لگا کے چلا جائے گا. تو یہ قلب مریض کی علامت ہوتی ہے, قلب میت کی علامت ہوتی ہے. جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہوتی ہے نا, طبع, ان کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے, انہیں کبھی بھی قرآن سے, درس سے, کلاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن ہر کسی کو نہیں دیتا. قرآن کا ایک لیول ہے. میں آپ کو بتاؤں, قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا ایک سٹینڈرڈ ہے. اور اللہ کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا, تقوی والے بن کے آؤ. نفس اور شیطان سے بچا کے آؤ, یا نیت لے کے آؤ کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ مجھے شعوری آگاہی دے, میں قلبی بیداری والا بن جاؤں, اور مجھے نفس اور شیطان سے بچنے کے لیے ہتھیار مل جائیں. ہتھیار کیا ہے؟ علم. ہتھیار کیا ہے؟ نور. آپ کو نفس اور شیطان کے خلاف ہتھیار کہاں سے ملیں گے؟ درس قرآن سے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ شیطان تو ہر وقت آپ کے اوپر حملہ آور ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں آرام سے بیٹھا ہوں, میں انجوائے کر رہا ہوں, نہیں. وہ شیطان کبھی آپ کو تنہا ہونے نہیں دیتا. وہ ہر وقت آپ کے اوپر حملے کرتا ہے, اور اندر سے نفس ہر وقت آپ کو ابھارتا ہے. دنیا کی لذتیں, راحتیں, شہوتیں, خواہشیں, حسرتیں, اندر سے نفس, باہر سے شیطان. ہر وقت آپ کے اوپر دو طرح کے حملے ہوتے رہتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے, نور نہیں ہے نا, تو آپ کبھی بھی بچ نہیں سکتے. ہو نہ ہو, کبھی نہ کبھی آپ گر جاؤ گے. تو یہی تو شیطان چاہتا ہے, میں اسے اللہ سے دور کروں, مایوس کروں, اسے میں پریشان کروں, اور میں اسے اللہ سے رحمت سے ہمیشہ کے لیے اسے مردود کر دوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں شروع میں کہتا ہے وَاتَّقُوا,
تم نے ان دونوں سے بچنا بھی ہے اور لڑنا بھی ہے، یہی کرنے سے تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ اور جب تک ہمارے پاس تقوی نہیں ہے نا، تمہارے اعمال اس درجے پر نہیں پہنچیں گے جہاں پر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حشر کے دن دیکھیں قرآن پاک میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کرے گا۔ وزن، بھئی وزن کیوں کرے گا؟ ہم تو کہتے ہیں سب کے اعمال ایک جیسے ہیں، سب نمازیں پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، سبھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر اللہ وزن کیوں کرے گا؟ کیوں وزن کرے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ تو یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، وزن اللہ کس چیز کا کرے گا؟ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے اعمال میں تقوی ہے کہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ قبول کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہی تو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ بیٹھے بٹھائے جو ہم گھر بیٹھے اپنی طرف سے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، میں نے پورے رات کو سورۃ ملک پڑھ لی، صبح کو سورۃ یاسین پڑھ لی، تو بس جی میری تو بخشش ہو جانی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی آپ کی خوش فہمیاں ہیں۔ اگر تقوی ہی نہیں ہے تو قرآن تو کیا، اللہ نے حج عمرے بھی قبول نہیں کرنے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے اعمال خاک بنا کے اڑا دوں گا، کیونکہ جو ترتیب اللہ نے سمجھائی ہے، جو ترکیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اگر ہم وہ دونوں چھوڑ کے اپنے مرضی کے کام کر رہے ہیں، اپنی خوشی کے کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میری اس سے بخشش ہو جانی ہے، تو یہ شیطان نے آپ کے اندر خوش فہمی ڈالی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ شیطان آپ کو اسی خوش گمانی میں رکھے گا کہ تو بڑی نیک ہے، تو نے سب کچھ کیا ہوا ہے، حج عمرہ بھی کیا ہوا ہے، اسی خوش فہمی میں رکھ کے تو وہ انسان کو مارتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر پچھتاوا اور حسرت کیا ہوگی؟ سورۃ فرقان میں ہی ہے کہ ایسا بندہ پھر کہے گا جب اس نے ساری زندگی اپنی ہی مرضی اور اپنی ہی خوشی کے، اپنی تن آسانی اور من موجی کے اعمال کیے ہوں گے، تو اس کی حسرت کیا ہوگی؟ وہ کہے گا یا لیتنی، سورۃ فرقان آیت 27 میں، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اس رسول کا ساتھ لیا ہوتا، یعنی کاش میں نے اپنی مرضی کے اعمال نہ کیے ہوتے، یہ بے وزن، یہ بے اجر اعمال، کاش میں نے یہ، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہیں یہ کوڑا کرکٹ میں نے اکٹھا نہ کیا ہوتا، میں نے صاف ستھرے اللہ کے درجے کے، اللہ کے سٹینڈرڈ کے اعمال کیے ہوتے۔ اور اللہ کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کا سٹینڈرڈ رسول اللہ ہے، اللہ کا سٹیٹس تقوی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے سٹینڈرڈ اور سٹیٹس کے مطابق نہیں چلیں گے نا، تو اللہ ایسے اعمال کو رد کر دیتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں ہم عام سے انسان ہیں، ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں میری ایک پسند ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ میری ایک چوائس ہے، بھائی میرا ایک ٹیسٹ ہے۔ جب ہمارا انسان ہونے کے ناطے عام سی کہتے ہیں نا اللہ کے ہم عاجز غریب مسکین بندے ہیں، ہم نے اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ وہ جو مالک الملک ہے، وہ جو قادر علی کل شیء قدیر ہے، اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ اس نے بھی آپ کو اپنا سٹینڈرڈ اور سٹیٹس اور اپنا راستہ، اپنا منشور، اپنا دستور سب سمجھایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو نظر انداز کر کے کہیں گے کہ نہیں میں نے تو اپنی مرضی کے اعمال کرنے ہیں، تو پھر ایسے اعمال اللہ جس نے قبول کرنے ہیں جب اس کے معیار کے ہی نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ بے وزن اور بے اجر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت یہی بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو بھی کام کرو واتقوا، اللہ کی حدود والا ہو، اللہ کے معیار والا ہو، اللہ کی قبولیت کے مقام والا ہو۔
اور ایسے اعمال وہی لوگ کرتے ہیں جو قلب حی والے ہوتے ہیں. جن کے دل مردہ ہے نا وہ اپنی مرضی کے اعمال کرتے ہیں. جیسا دل کیا، جب ان کا دل کیا اٹھ کے سورت پڑھنے لگ گئے، جب دل کیا تسبیح پھیرنے لگ گئے. کوئی پتہ ہی نہیں من کا حال کیا ہے، میں تقوی کے معیار پر ہوں کہ نہیں، کوئی خود شناسی، میں ظالم ہوں، جاہل ہوں، غافل ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے. میں مجاہدہ کر رہا ہوں کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. وہ صرف کہتے ہیں نا، صرف زبان کو ہلاتے ہیں، من کو نہیں اللہ کی طرف پھیرتے. تو جن کے دل مردہ ہوتے ہیں، میت ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، حجابوں میں ہوتے ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے نا، وہ اپنی مرضی کے اعمال کرتے ہیں. نماز ابھی قائم ہوتی نہیں تو جا کے حج عمرے پہ چھلانگ لگا کے آ جاتے ہیں. ابھی قرآن سمجھا ہی نہیں اور اپنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو روزے سارے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ نہ قرآن کی حقیقت پتہ ہے، نہ صیام کی حقیقت پتہ ہے، نہ اپنی حقیقت پتہ ہے. ایسے لوگ بے خبری، لا علمی میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتاؤ پھر ایسے اعمال کا کیا فائدہ جن میں تقوی ہی نہیں. یہ تو کچرے کا ڈھیر ہے، میں آپ کو بتاؤں، جسے ہم نے اپنی طرف سے جمع کیا ہوا ہے. اللہ کی نظر میں یہ صرف ایک کچرا ہے، اور اللہ کچرے کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کے معیار اور اللہ کے مقام، قبولیت کے مقام کے مطابق یہ اعمال نہیں ہے. یہی بات اللہ سمجھا رہا ہے. وَاتَّقُوا، ڈرو، یومل، اس دن سے جس دن میزان اللہ نے قائم کرنا ہے، جس دن اللہ نے اعمال تولنے ہیں. ڈرو اس دن سے پہلے پہلے. مطلب کیا؟ جاگ جاؤ، اپنی حالت کو سدھار لو، اپنے اندر قلبی کہتے ہیں نا بیداری پیدا کرو، حق شناسی پیدا کرو، تاکہ تمہیں رب شناسی ملے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں جگاتا ہے، لیکن آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، جس کا دل ہی میت ہو گیا ہوا، میت کو کون جگائے گا؟ ہاں، آپ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہو، لیکن میت کو آپ جگا نہیں سکتے. اسے جتنا مرضی قرآن سمجھاؤ، اس نے دنیا کی محبت میں ڈوب کے میت ہی رہنا ہے. اسے آپ جتنا مرضی قرآن کی آیتیں سمجھاؤ، اس نے نفس پرستی میں ڈوب کے اس نے میت ہی رہنا ہے. اس کے دل پر مہر لگ چکی ہوئی ہے. جس کے دل پر مہر لگ جائے پھر اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. سمجھ رہے ہو؟ سوئے ہوئے کو، غافل کو، جاہل کو آپ بلا سکتے ہو، اٹھا سکتے ہو، جگا سکتے ہو، لیکن میت کو صرف اللہ ہی ہے. کوئی کہتے ہیں نا معجزہ کر دے تو کر دے، ورنہ میت پر کسی آیت کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قلب میت والے ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں. ان کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے نا تو ان کے اندر پھر اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے. حالانکہ جس کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے نا، وہ عاجزی والا ہوتا ہے، وہ زاری والا ہوتا ہے، وہ مسکینی والا ہوتا ہے، وہ بندگی سادگی والا ہوتا ہے، وہ حضوری والا ہوتا ہے. تو لیکن جن لوگوں کے قلب میت ہوتے ہیں نا، ان کی حالت شیطان والی ہوتی ہے. جیسے شیطان کے پاس علم تھا تو اس کے اندر پھر اکڑ آ گئی تھی، اس کے اندر پھر تکبر آ گیا تھا. ایسے ہی کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو علم مل جائے تو ان کے اندر پھر شیطانیت اور فرعونیت آ جاتی ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ بھی نقطہ نوٹ کریں. ہر انسان کے اندر علم سے عاجزی نہیں آتی، یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں. ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کو پتہ نہیں ہے نا، اس کو پتہ لگ جائے گا تو یہ صحیح ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں، ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں پتہ لگ بھی جاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صراط المستقیم کیا ہے، کلمے کا وعدہ کیا ہے، وہ پھر بھی نہیں چلتے. وہ پھر بھی اپنی زندگی کی روش
نہیں بدلتے، وہ پھر بھی اپنی سوچ کا زاویہ درست نہیں کرتے، کیونکہ علم آنے کے بعد جس کا قلب میت ہوتا ہے نا، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ انا جیسے شیطان نے کہا تھا، انا خیر، کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، مجھے کسی اصلاح اور فلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ذرا نوٹ کریں کہ ہر بندہ علم آنے کے بعد عاجز نہیں ہوتا، نہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ کچھ شیطانی اور فرعونی فطرت والے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے قلب میت ہوتے ہیں، ان کے اندر تقویٰ نہیں آتا، ان کے اندر تکبر آتا ہے۔ اسی لیے آپ نوٹ کریں یہ پوائنٹ، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو حقیقی مرشد ہوتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی آتا ہے نا، وہ اس کو سیدھا علم نہیں دیتے، کیونکہ علم کہتے ہیں نا یہ ہر بندے کی میراث نہیں ہے۔ علم کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، علم ایک نور کی ایک تلوار ہے۔ آپ کسی جاہل کے ہاتھ میں تلوار دے دو تو وہ تو ہر ایک کا سر قلم کرتا جائے گا، ہر ایک کو مارتا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو علم لینے سے پہلے جو ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں یا جو راہبر ہوتے ہیں، وہ پہلے من کا تزکیہ کرواتے ہیں۔ من کی جو اکڑ ہے نا، تکبر ہے، اس کو توڑتے ہیں۔ اپنے مریدوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیتے ہیں کرنے کے لیے، یعنی جا کے بیت الخلاء کی صفائی کرو، جا کے صحن کی صفائی کرو 10 سال، تاکہ تمہارے اندر کا جو اکڑ ہے، جو تکبر ہے، غرور ہے، وہ ٹوٹے۔ کیونکہ اگر آپ ایسے ہی علم دینا شروع ہو جاؤ گے نا جاہل لوگوں کو، غافل لوگوں کو، تو وہ علم تھوڑا سا لے کر نا وہ سمجھیں گے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز بن گئے ہیں۔ ان کے اندر عاجزی نہیں آئے گی، اکڑ آنی شروع ہو جائے گی۔ شیطان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے آگے عاجزی والے اور اپنے راہبر کے آگے ادب والے بنے، وہ اکڑ والے بنیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ علم الٹا بھی چل جاتا ہے ان لوگوں پر جن کے دلوں پر مہر لگی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے تزکیہ بہت ضروری ہے۔ دل سے مکر، اکڑ، شیطان کا اثر، سحر سب نکالو، پھر علم ڈالو۔ آپ مجھے بتائیں، ہمیں یہ شعور ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ علم کے قابل بھی ہر کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ علم نافع ہر کسی کا نہیں ہوتا۔ وہ قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے علماء تھے، پڑھنے کے باوجود نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے کہ یہ جیسے گدھے پر کتابیں لاد دو، گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ ایسی مثال ہے ان لوگوں کی جن کے اندر نفس کی اور شیطان کی گندگی ہوتی ہے نا، اور اوپر سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ ان کے دماغ کا بوجھ ہوتا ہے، ان کے من کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ نے گدھے کی مثال دی۔ ہم کیا جانے اللہ کی باتوں کو اور اللہ کے کلام کو، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جب ہمیں اللہ کا نہیں پتا، اللہ کے کلام کا نہیں پتا، تو آپ مجھے بتاؤ ہمیں اس دن کا کیا پتا ہوگا جس سے اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ۔ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اپنے نفس کی پیروی سے بچنا ہے، دنیا پرستی، مال پرستی سے بچنا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہمیں شیطان نے الٹ کیا ہوا ہے۔ شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کی پیروی سے بچ، صراط المستقیم سے بچ، کلمے کا وعدہ نبھانے سے بچ، زندگی کنارے کنارے گزار دے، صراط المستقیم سے پرے پرے گزار دے، رسول کے اسوہ حسنہ سے دور دور گزار دے، دور 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 سے دیکھ، ہاں یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں، دور دور سے گزار دے۔
نفس کے مجاہدے سے شیطان کہتا ہے بچ، بس نام سن لے کافی ہیں، بیٹھے بٹھائے کہہ دے ہاں ہم مجاہدے بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس نفس مطمئنہ بھی ہے۔ شیطان نے ہمارا کہتے ہیں نا ہمیں الٹ ہی کر دیا ہوا ہے۔ جو اللہ نے سودے ہمیں لینے کے لیے بھیجا تھا، کلمے کا منشور، قرآن کا دستور، صراط المستقیم کا راستہ، نفس کا تزکیہ، نبی کا اسوہ حسنہ، اللہ نے تو ہمیں یہ سودے لینے بھیجا تھا نا۔ شیطان نے ہمارا ہر سودا الٹ کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ان سے بچ بچ کے زندگی گزار۔ آج ہمارا حال میں آپ کو بتاؤں، رونے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اب حالت اتنی خراب ہماری ہو چکی ہوئی ہے کہ اب رونا بھی نہیں آتا نا۔ ہمیں اگر رونا آتا ہے تو دنیا کی باتیں دیکھ کے، ہائے مجھے یہ نہ ملا، میرا گھر بڑا نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں ہمارے چل رہے، ہماری اولاد نہیں ایسی، شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، فلانا کام نہیں ہوا، یہ چاہا تھا وہ۔ دنیا کی محبت اتنی ہمارے اندر رچ بس گئی ہے کہ وہ جو اللہ نے ہمیں کہا تھا نا یہ کام کرنے ہیں، وہ نہ کرنے کا ہمیں رونا نہیں آتا، بلکہ دنیا میں جو نہیں ملا اس کا رونا آتا ہے۔ یہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ شیطان کا سارا جال ہے۔ اس نے ہمارا پروگرام ہی چینج کر دیا ہوا ہے سارا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے ہماری چپ ہی چینج کر دی ہے۔ جو اللہ نے ہمیں کہتے ہیں نا ایک مقصد دے کر بھیجا تھا، عبادت، عبدیت، بندگی، بندہ، اللہ نے تو یہ پروگرامنگ ہماری ٹیوننگ کر کے بھیجی تھی، یہ چپ لگا کے بھیجی تھی، یہ وعدہ دے کر بھیجا تھا۔ اور وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے قرآن کا منشور پیچھے بھیجا اور نبی کا اسوہ حسنہ ساتھ دیا تاکہ ہم بھٹکے نہ، بھولے نہ، بہکے نہ۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ لیکن شیطان نے ایسا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ، ایسی چال چلی، ہم اپنا آپ ہی بھول گئے۔ ہمیں خود شناسی نہیں رہی تو حق شناسی تو بڑی دور کی بات۔ ہمیں شعوری آگاہی نہیں رہی، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں، کس راستے پر چلنے کے لیے آئے ہیں، کیا منشور ہے، کیا دستور ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہی جو شیطان نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، سب سے پہلے شیطان نے ہمارے دل پر حملہ کیا، دل کو اندھا کر دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دل کو غافل کر دیا، دنیا دکھا دکھا کے ہمیں پاگل کر دیا، ہمیں دنیا کا سائل بنا دیا، دنیا کی محبت میں گھائل کر دیا۔ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کیوں نہ ہوا، وہ کیوں نہ ہوا۔ ہم دنیا کے گھائل ہیں، ہم دنیا کے سائل ہیں، ہم رب کے سائل نہیں رہے، ہم رب کی محبت میں گھائل نہیں رہے۔ ہمیں تو بھول ہی گیا ہوا ہے کس قافلے سے، کس کارواں سے ہمارا تعلق، امت محمدیہ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، بندگی کرو۔ ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں۔ شیطان نے ہم سے تقوی، مقصد حیات، زندگی کا راستہ، منشور، دستور، نفس مطمئنہ، اللہ کے سے سودا، سب کچھ شیطان نے ہمیں بھلا دیا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو صرف نام رہ گیا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ وہ جو مسلمان کے کام تھے نا، مسلمان کے کام جو تھے، کلمہ نبھانا، صراط المستقیم پہ چلنا، قرآن سے تزکیہ لینا، تقوی کا زاد راہ، نبی کا اسوہ حسنہ، نفس مطمئنہ، وہ جو مسلمان کے کام تھے نا، وہ کام سارے ہم سے شیطان لے گیا ہوا ہے۔ اور دکھ مجھے اس بات کا ہے، ہم بالکل بے نام ہو کے رہ گئے ہیں، ہم بالکل دنیا میں اسی لیے بدنام ہو کے رہ گئے ہیں کیونکہ ہم نے رب کے کام چھوڑ دیے، ہم بے نام و نشان ہو کے رہ گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
حالانکہ ایک مسلمان کے پاس تو قرآن کے نور کا جام ہونا چاہیے تھا، رب کے کام سے کام ہونا چاہیے تھا، دنیا میں بے شک رہے لیکن اس پر ہر وقت اللہ کا انعام ہونا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن جب ہم نے اللہ کے کام چھوڑ دیے تو اللہ نے بھی ہم کو نور کے جام دینے چھوڑ دیے، ہم پر انعام اللہ نے چھوڑ دیے، اللہ نے بھی ہم سے اپنی نظر کرم ہٹا لی۔ جب ہم نے قرآن سے اپنی توجہ ہٹا لی، جب ہم نے صراط المستقیم سے خود کو دور کر لیا، تو پھر اللہ نے بھی اپنی رحمت اور اپنی محبت سے ہمیں دور کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ اللہ ابھی بھی ڈرا رہا ہے، یومل، ڈرو اس دن سے جب ہر چیز عیاں ہوگی، تمہارا نام لیا جائے گا، ظالم اٹھ، تیرے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ تجھے نام لے کے اس کیٹیگری سے جس جماعت کے ساتھ آپ دنیا میں آج بیٹھتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں میری سہیلیاں ہیں، میرے خاندان والے، میرے ملنے والے ہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ نام لے کے پکارے گا، جاہلین چلو جہنم کی طرف، غافلین کا گروہ جہنم کی طرف، فاسقین، ظالمین، منافقین جہنم کی طرف۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں اللہ اس دن اس طرح پکارے گا؟ اکیلا بندہ اللہ کے سامنے جائے گا تو صحیح، لیکن جہنم میں جب جائے گا نا، پھر اپنی جماعت کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ دنیا میں بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے نا، جن کے ساتھ آپ کے دنیاوی تعلقات تھے، ان کے ساتھ اللہ آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تب انسان کہے گا کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے میرا ٹائم ضائع کیا، اس نے مجھے قرآن کا رستہ بھلا دیا، اس نے مجھے ذکر صراط المستقیم بھلا دیا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس دن یہ پچھتاوا ہوگا، یہ حسرت ہوگی۔ آج ہم جن چیزوں پر فخر کرتے ہیں، میری پیسے والی سے، میری بہت اچھی فلاں سے، بڑے اچھے امیر گھرانے والی سے، بڑی اچھی میری اچھے اخلاق والی سے میری دوستی ہے، میں آپ کو بتاؤں جو آپ کو صراط المستقیم سے، قرآن سے ہٹا دے، حشر کے دن وہ آپ کا پچھتاوا، وہ دوستی پچھتاوا ہوگی، کیونکہ اس دن اللہ سب کچھ دکھا بھی دے گا، بتا بھی دے گا۔ اس دن جب حقیقت سامنے آئے گی تب آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن قرآن تو حقیقت آج بتا رہا ہے، لیکن ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت آج سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم نے تو رسول کا داڑھی چھوڑا ہوا ہے، اس لیے نہ ہمیں حقیقت ملتی ہے، نہ ہمیں ہدایت ملتی۔ نہیں قرآن کہتا، قرآن تو آج کہہ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی ان لوگوں کی جو جھٹلا رہے ہیں اس دن کو۔ اور اس دن کو جھٹلانا پتہ کیا ہے؟ جو لوگ آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، جو لوگ آج قرآن کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں نا، وہی لوگ ہیں جو آخرت کے دن پچھتا رہے ہوں گے۔ کاش ہم نے نبی کے اسوہ حسنہ سے منہ نہ موڑا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کی آیات سے منہ نہ موڑا ہوتا۔ تو اللہ آج بتا رہا ہے ایسے لوگ آخرت میں پھر ذلت اور رسوائی میں ہوں گے، پچھتاوے اور خسارے میں ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو وقت ہے یہ جاگنے کا ہے، ڈرنا لوگوں سے نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جب بھی سوچتے ہیں نا کوئی کام کرنے سے پہلے فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، پتہ نہیں وہ مانے کہ نہ مانے، ہم دوسروں کے موڈ دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں کے مزاج دیکھتے رہتے ہیں، ہم اللہ کا مزاج نہیں دیکھتے، ہم قرآن کا حکم نہیں دیکھتے نا۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ آج کہہ رہا ہے جو آج اللہ کا مزاج اور اللہ کا قرآن کا حکم نہیں دیکھ رہے نا، یہی لوگ ہیں
ویل یومئذ للمکذبین، آخرت میں اس دن ان کے لیے تباہی ہے۔ انہوں نے دنیا رکھنے کے لیے لوگوں کے مزاج تو دیکھے، لیکن قرآن کا حکم اور اللہ کی حدود نہ دیکھیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر تباہی ہوگی اس دن، یوم، اس دن۔ اور یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، جن کے ساتھ مل کے آج آپ وقت گزار رہے ہیں نا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آپ کے خاندان کا ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، اگر وہ غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت میں وقت گزار رہے ہیں نا، اور آپ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، خوش گپیاں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ میرا سکون نہ برباد ہو، میرے حالات نہ خراب ہوں، مجھے کوئی ذہنی پریشانی نہ ہو، میرے دل پہ کوئی کسی طرح کا کرب نہ آئے۔ آج ہم اس طرح کرتے ہیں نا، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ کوئی غفلت میں جہالت کی بات کرتا ہے، ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں کہ بھئی نہیں، میرا تو وقت اچھا گزر جائے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ پھر ان سب کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اور ان سے پوچھے گا لے جانے سے پہلے کہ تم گمراہ کیوں ہوئے، جبکہ تمہارے پاس قرآن بھی تھا، نبی کا اسوہ حسنہ بھی تھا، اور پھر اللہ کوئی نہ کوئی راہبر بھی دیتا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا تم نے کیسے گمراہ ہوئے، تو پھر وہ کہیں گے، وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ یا اللہ تو نے اسے مال بڑا دے دیا تھا، اس کے پاس مال اتنا تھا کہ یہ تیری یاد بھول گئی، اس کے پاس دنیا کے دولتیں اور رونقیں اتنی تھیں کہ یہ تیری حدود اور تیرے احکامات بھول گئی۔ اور پھر کہے گا کہ یہ قومن بورا، یہ تباہ ہونے والی قوم تھی۔ اس دن ایک دوسرے کو الزام دیں گے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو برا کہیں گے۔ کون؟ جن کے ساتھ آج ہم بیٹھ کے اپنا وقت کہتے ہیں ٹائم پاس کرو، دن اچھا گزارو، میرا دن اچھا گزر جائے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے اس دن کی فکر کرو جس دن کوئی رشتہ دار، کوئی ملنے والا، کوئی تمہارا کوئی سہیلی، کوئی تمہارا کوئی زوج کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی، اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے دوڑے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی۔ اس دن ہر کسی کا اعمال نامہ اور حال اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس دن ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تو آج کہہ رہا ہے بچو اس دن کی سختی، گرمی، ذلت، رسوائی، شرمندگی، ندامت سے آج بچنے کا سامان کر لو۔ دیکھیں کتنا واضح ہے قرآن پاک میں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 57 ذرا کان کھول کے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ انکار کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں اللہ کی آیات کو، فَأُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُہِینٌ، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ جو لوگ قرآن کے مطابق نہیں چلتے نا، قرآن کی آیات کی پیروی نہیں کر رہے، اور جو لوگ رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی نہیں کر رہے نا، ان کو اللہ نے دنیا میں فیصلہ فرما دیا ہے، تمہارے لیے انتظار کر رہا ہے، تیار کر رہا ہوں میں کیا؟ عذاب مہین، ذلت والا عذاب۔ اور ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، ہم نسلوں سے قرآن پڑھ کے تو ختم کر رہے ہیں، ہماری تو صدیاں نسلیں اس طرح پشتیں گزر گئیں، قرآن ختم کیے، ختم کروائے، ختم دلائے اور خوش ہوتے رہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل میں ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔
جو ہم نے قرآن پڑھ کے پیروی نہیں کی۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے بچو، ڈھونڈو، آج اپنا پتہ ڈھونڈو، میں کون ہوں، میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں، ظالم کی، جاہل کی، غافل کی، فاسق کی، مجرم کی، منافق کی۔ خود شناسی، شعوری آگاہی پیدا کرو، میں کس راستے پر چل رہا ہوں، صراط المستقیم پر چل رہا ہوں یا صراط الہوا پر چل رہا ہوں یا صراط الجحیم پر چل رہا ہوں، کیونکہ صراط المستقیم تو اللہ کی طرف جاتا ہے، صراط الہوا جو نفس اور خواہش کا راستہ ہے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے آج بندوبست کرو، آج اپنا انتظام کرو، بچو صراط الہوا سے، صراط الجحیم سے، نفس کی پیروی سے، اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو اپنا خدا نہ بناؤ، اللہ کو خدا بناؤ، اللہ کو بڑا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پیروی کرو، للہ، زندگی کو للہ گزارو، جہاں بیٹھو باللہ بیٹھو، جب جاؤ اللہ کے ذکر مع اللہ میں جاؤ، دل ہر وقت توکل علی اللہ، دماغ ہر وقت رضی اللہ کا سوچے، دنیا کے راحتوں، خواہشوں، رونقوں کا نہ سوچے۔ اس لیے کہ اگر آج تم دنیا کے ساتھ دل لگا کے بیٹھے رہے، لوگوں کو راضی کرتے رہے نا، تو پھر تم اس کیٹیگری میں آؤ گے جس کے بارے میں اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، جب کوئی شخص کسی شخص کے کام نہ آئے گا اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اگر تمہارے پاس تقوی ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تمہارے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے گی۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، وہ رسول اللہ ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، فاسقین، مجرمین کی سفارش نہیں کریں گے۔ ہمیں شیطان نے یہاں بھی دھوکہ دیا ہے، ہر ایک کی سفارش کریں گے، نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں سمجھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمومنین ہیں، وہ مومنین کی سفارش کریں گے جن سے رستے میں کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی نادانی میں خطا ہو گئی، مومنین کی سفارش کریں گے۔ ظالمین، جاہلین، غافلین کی تو اللہ نے آج بتا دیا، سنا دیا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جن کے پاس نور نہیں ہوگا، تزکیہ، تقوی، جنہوں نے ایمان کی دولت جن کے پاس نہیں ہوگی نا، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی کوئی مدد کرے گا۔ ہم مدد سے یہاں سے آخری نقطہ سمجھیں، یہ جو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں جو ہمارے مرحومین ہیں، جو ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملنے والے اس دنیا سے چلے گئے، ہم یہ جو قرآن پڑھ کے، ہم یہ جو صدقہ خیرات کر کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، یون سورون، ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اعمال میں کمی بیشی ہے، اگر ان کے پاس اتنے اعمال نہیں کہ ان کی بخشش ہو سکے، یہ ہم ان کے لیے اعمال بھیج رہے ہیں، تحفے، نورانی تحفے، تو اللہ ان کے صدقے ان کی بخشش کر دے۔ آج یہ بھی نقطہ سمجھ لیں، جو لوگ جہالت میں زندگی گزار کے گئے، جنہوں نے کلمے کا وعدہ نہیں نبھایا، جنہوں نے زندگی غفلت میں گزاری، صراط المستقیم پر نہیں چلے، جنہوں نے ظلمت میں اپنی زندگی بسر کی، قرآن کی آیات کا اتباع نہیں کیا، جنہوں نے منافقت میں وقت گزارا، ہر ایک کو خوش کرتے رہے، لوگوں کی فکر کرتے رہے، جنہوں نے نبی کے اسوہ حسنہ کا اتباع نہیں کیا نا، آپ ایسے ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین کی مرنے کے بعد بھی آپ ایسے لوگوں کو ایصال ثواب کر بھی دیں گے نا، ان تک پہنچتا نہیں۔ یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے بھی کوئی بزرگ بڑے دنیا سے ہمارے چلے گئے ہیں نا، ہمارے جتنے بھی سالے ثواب ہیں نا وہ ان کو پہنچ رہے ہیں. وہ کوالیفائی نہیں کرتے، میں آپ کو بتاؤں، ان تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ مدد ان کی ہو سکتی ہے، شفاعت، یہ اعمال شفاعت ہی ہوتے ہیں نا، سفارش کے طور پہ ہم بھیجتے ہیں، مدد کے طور پر بھیجتے ہیں ان کے بعد. تو اللہ نے تو بتا دیا، نہ انہیں فائدہ ہوتا ہے، نہ انہیں اس کی کوئی سفارش ملتی ہے، نہ ان سے ان کی کوئی مدد ہوتی ہے. مدد، سفارش، فائدہ، قبولیت ان تک پہنچے گی جو تقوی کا نور لے کر، تزکیہ، مجاہدہ لے کر قرآن سے دنیا سے گئے تھے. ان کی مدد ہو سکتی ہے. یہ اصال ثواب ان کے کام آئے گا. لیکن جو ظلمت، جہالت، غفلت اور منافقت لے کر دنیا سے گئے ہیں نا، ان کی کوئی مدد، کوئی سفارش، کوئی فائدہ، کوئی دعا کی قبولیت نہیں ہوتی. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ زندگی کی جو مہلت ہمارے پاس، یہ جو سانسیں ہیں نا، ہم یہ غفلت، جہالت، ظلمت اور منافقت سے نکلنے کے لیے، مجاہدہ کرنے کے لیے، نفس کشی کرنے کے لیے، تزکیہ، طہارت، تقوی حاصل کرنے کے لیے گزاریں. کیونکہ اگر ہمارے پاس تقوی ہے تو ہی ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اجر ہوگا، اور جو ہمارے بعد کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا یا صالح ثواب کرے گا وہ ہم تک پہنچایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جگائے. اللہ ہمیں شعوری آگاہی، قلبی بیداری، نفس خوشی اور نبی کی پیروی عطا فرمائے. ہم اسی میں زندگی گزاریں تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں کم از کم ہم تقوی متقی بن کے دنیا سے جائیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے ہم سے راضی ہو. اور اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا ہے، اللہ جنتیں متقیوں کے لیے تیار کر رہا ہے. جنت کا وعدہ متقیوں سے ہے. اللہ ہمیں اپنے وعدوں کے، جنتوں کے، قربتوں کے، بخششوں کے، رحمتوں کے قابل بنائے. اسی کے لیے اللہ ہمیں ملائے، اسی کے لیے اللہ ہمیں بٹھائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ نسبت، یہ محبت، یہ صحبت اللہ تعالیٰ جنتوں تک سلامت رکھے. آمین.